अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ए इश्क़ जनूं अरफ़ा ख़ान किस्त नंबर 10। डॉक्टर अरहम के रूम से निकलने के बाद वो सारा के इंजेक्शंस के लगने का इंतज़ार कर रहा था। इस बीच राहिम और सारा के दरमियान कोई बात नहीं हुई। दोनों खामोश अपनी अपनी सोचों में गुम थे। इंजेक्शंस के लग जाने के बाद वो सारा को कैंटीन ले गया। वहाँ से उसको कुछ खिलाकर मेडिसिन खिलाई। सारा ने इससे पूछा, क्या हुआ अरहम, तुम परेशान क्यों लग रहे हो और चुप भी हो? सारा ने इसके जवाब का इंतज़ार किया। कुछ हुआ है क्या? थोड़ी देर बाद सारा ने फिर से पूछा, तुम्हें पता है सारा, ये मेरे बचपन का दोस्त है और किसी भी प्रॉब्लम में हमें अपना बेस्ट फ्रेंड ही याद आता है और आना भी चाहिए। सारा ने इस बात में सर हिलाया। आओ चलें। फिर वो खड़ा हो गया। वो इसके सवाल को कसरत नज़रअंदाज कर गया। राहिम ड्राइव कर रहा था। दोनों ही खामोश थे। कुछ वक्फे के बाद सारा की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। राहिम, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? वहाँ मैं तन्हा होती हूँ, मारिया भी नहीं है, मुझे इस तन्हाई से वहशत होती है। डोंट वरी, अभी हम कहीं और ही जा रहे हैं, मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद वो उसे ब्रेकिंग वाटर की वॉल पर ले आया। दोनों ही इस वॉल पर बैठ गए। दोनों के दरमियान खामोशी हायल थी। मौसम बहुत ही अच्छा था। हवा बहुत भली मालूम हो रही थी, लेकिन सारा इन तमाम जज्बात से बेखबर थी। काफ़ी देर ये खामोशी उनके दरमियान हायल रही। सारा समंदर की लहरों का बार बार चट्टानों से टकराने का मंजर गायब दिमागी से देख रही थी। जब लहरें चट्टानों से टकराती तो पानी के छुट्टे कुछ इन पर भी गिरते, लेकिन सारा कुछ महसूस नहीं कर रही थी। हवाएं इसके बालों से अटखेलियाँ कर रही थी, फिर वह कुछ भी एहसास नहीं था। अगर कोई और वक्त होता तो सारा इन लम्हों को बहुत इंजॉय करती। कैसा महसूस कर रही हो? राहिम ने पूछा। बहुत बुरा, सारा ने बेबसी से कहा। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद सारा की आवाज़ ने इन दोनों के दरमियान मौजूद खामोशी को तोड़ा। राहिम, मैं मर रही हूँ और मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे घर वालों को खबर भी नहीं होगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। राहिम के दिल को धक्का सा लगा। किसी ने मुझे पलटकर कॉल भी नहीं की, ना तुमने, ना मारिया ने, ना मामा ने। घर पर कब से बात नहीं हुई? 3 दिन से। अगर मैंने कॉल नहीं की तो उन्हें भी मेरी याद नहीं आई। तुम कर लेती, हो सकता है वो बिजी हो, परेशान हो। सारा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये सब बहाने हैं। तुम साथ क्यों नहीं चली गई थी? किसी ने कहा ही नहीं था कि तुम भी अपना सामान पैक करो? किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है यहाँ आना। मुझे कभी भी घर से दूर रहकर पढ़ने का शौक़ नहीं था। जिस मारिया के लिए मैं अपनी ज़ात के खिलाफ गई, इसको तो मैं याद ही नहीं आई। मामा को सिर्फ सादी भाई से प्यार था। सादी भाई हमेशा मुझे चिढ़ाया करते थे। कहते थे तुम्हें कचरे के डब्बे से उठाया। वो रोते रोते हंस पड़ी और मैं चिढ़ जाती थी। मेरे सादी भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें मैं याद भी नहीं आई। हज़ारों कतार रोने लगी। इस पूरे अरसे में मैं भी तुम्हें याद नहीं आई। सबकी ज़िंदगियों में मेरी अहमियत पता है क्या है? राहिम ने बेसाख्ता उसे देखा। इन लहरों को देखो, जैसे ये पत्थरों से टकरा कर अपना वजूद खो बैठती हैं। वैसे मेरी भी कोई हैसियत नहीं। मैंने इन 3 रातों में दुखते सर के साथ कभी सर को दबाते, कभी मारते, कभी रोते, कभी चीखते, सब कुछ इस वहशत को खुद ही बर्दाश्त किया। कोई मेरे पास नहीं था, और अगर मैं भी सबको बोलूं कि मैं यहीं रहना चाहती तो फिर सब मुझे समझा बुझा कर मारिया अकेली हो जाएगी कहकर भेज देंगे, और मैं यहाँ अकेली हूँ। इसकी किसी को फिक्र ही नहीं। तुम अपने घर वालों को मिस कर रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। यही तो मसला है राहिम। मेरा किसी से बात करने का और किसी से मिलने का दिल नहीं करता। उसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए और फूट फूट कर रो दी। और तन्हाई से मुझे वहशत हो रही है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या करना चाहिए। वो फिर से रोने लगी। राहिम ने उसे रोना दिया कि उसके दिल का गुबार निकले। काफ़ी देर रोने के बाद उसने खुद को संभाला और आंसू साफ किए और फिर समंदरों की लहरों को देखने लगी। अब कैसा महसूस कर रही हो? राहिम ने इस्तफसार किया। बेहतर, सारा ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। फिर कुछ याद आने पर राहिम को देखा। राहिम, तुमने बताया नहीं, क्या कहा है डॉक्टर ने? पहले तुम मुझे इस पूरे हफ्ते की रूटीन बताओ, मुझे वो जाननी है। कुछ खास नहीं, बहुत बोरिंग और पेनफुल। फिर भी मुझे जानना है, कुछ भी नहीं अनयूजुअल नहीं रहा। सारा, फिर भी मुझे जानना है, जब मैं गया इसके बाद तुम यूनी में ही थी। तुम वहाँ से शुरू हो जाओ। क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ क्या खाया, किसके साथ क्या पिया और किसके साथ बैठी, क्या बातें की। राहिम, शुरू हो जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अलीना और हानिया के साथ वक्त गुजारा।
کسی کا ٹکرانا، چائے کا گرنا، علینا اور ہانیہ کا اس سے مس بہیو کرنا، سارا کا اس بات سے موڈ آف ہونا اور ماریا کے ساتھ ہاسٹل جانا، ماما کی کال آنا، سادی بھائی کا آنا اور ماریا کا چلے جانا، تمہیں واٹس ایپ کرنا، تمہیں کال کرنا، اگلا سارا دن علینا اور ہانیہ کے ساتھ یونی میں گزارنا، شام میں علینا کے اس روم میں آنا اور پھر سائڈ چائے پینا اور پھر اسی طرح اپنی روٹین بتاتی چلی گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 3 دن پہلے علینا کا موڈ اس سے آف ہو گیا تھا، بہت عجیب سا انداز تھا، نہ وہ میرے ساتھ یونی میں بیٹھی نہ میرے روم میں آئی، اور جب میں گئی تو اس نے اسائنمنٹ میں بزی ہوں، فری ہو کر بات کرتی ہوں، لیکن اس کے بعد ایسے ہی بیہیو کرتی رہی اور اسی دن دوپہر سے میرے سر میں مستقل درد رہنے لگا۔ پھر میں نے بھی دھیان نہیں دیا، اس نے راہم کی کال اور کیسر کا آنا اور اس کی فضول باتیں اور سارا کا ہاتھ کیسر پر اٹھنا، دھمکی، سب کچھ اتنا خوفزدہ رہنا کہ ساری رات وہ بیٹھی روتی رہی۔ تم نے میری کال کیوں کاٹی تھی؟ میں تم سے بہت ناراض تھی اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، سارا نے جواب دیا۔ شام میں میری کالز کیوں نہیں اٹھائی؟ مجھے پتہ نہیں چلا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ پتہ نہیں، راہم ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسی خاموشی کو راہم کی آواز نے توڑا۔ جب تم علینا اور ہانیہ کے ساتھ چائے پیتی تھی تو وہ کون لاتا تھا؟ تم؟ نہیں، علینا لاتی تھی، میں اسے منع بھی کرتی تھی تو وہ زبردستی لے آتی تھی۔ اور شام میں؟ وہ میں خود بناتی تھی۔ راہم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، سارا، میں تمہیں کچھ بتانے والا ہوں، بہت غور سے سننا۔ تمہیں ڈرگس دیے جا رہے تھے اور وہ کوئی اور نہیں علینا اور ہانیہ تھے۔ سارا نے شوق سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے راہم کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس نے زاروں کا تار رونا شروع کر دیا۔ راہم، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے اور کب ہوا، مگر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ راہم بس بے بسی سے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا نا؟ کسی کو بھی نہیں آئے گا، میرے گھر والوں کو بھی نہیں، میری زندگی تباہ ہو گئی۔ اب میرے نام کے ساتھ دی ڈرگز ایڈکٹڈ لگے گا، میرے ماما پاپا شرمندہ ہو جائیں گے، ان کو بھی لگے گا کہ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ نہیں سارا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ تم یقین کر بھی دو، کوئی اور نہیں کرے گا۔ وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ اوہ گاڈ، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ کیوں؟ میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ سارا کم آن، رونا بند کرو۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم رو رو کر اپنی حالت خراب کر لو، بلکہ اب ہم کچھ سیفٹی میجرز لیں گے۔ اس کے درمیان کچھ دیر کے لیے پھر خاموشی رہی اور سارا ٹکٹکی باندھے لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئے کہ اچانک سارا نے وال سے چھلانگ لگانی چاہی، جس کو راہم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر ناکام بنا دیا۔ وہ جو الرٹ بیٹھا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا، فوراً بچا لیا تھا، ورنہ اگر وہ الرٹ نہ ہوتا یقیناً وہ یہ کر گزرتی۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے راہم، پلیز مجھے چھوڑو، کوئی جینا نہیں دیتا تو مرنے نہیں دیتے۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ سارا، میں یہاں تمہیں خودکشی کے لیے نہیں لایا، تو میں زندگی کا کیا کروں جو میں سر اٹھا کر جی بھی نہیں سکتی؟ کس نے کہا ہے کہ تم جی نہیں سکتی؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ اس کا ہاتھ اب بھی راہم کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بات نہیں چھپے گی۔ کیسے نہیں چھپے گی؟ ہم دونوں چھپائیں گے تو چھپے گی۔ کیا آج تک کسی کو پتہ چلا کہ ہم سر سلمان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہماری اسائنمنٹس کون بتاتا ہے؟ جب ہم یہ چھپا سکتے ہیں تو ہم سب کچھ چھپا سکتے ہیں۔ سارا بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ماری آئے گی تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، تم تب تک ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم تمہارا ٹریٹمنٹ کروائیں گے، ویسے بھی انیشل سٹیج ہے، تم جلدی ریکور کر جاؤ گی۔ پرومس کرو یہ بات تم کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ سارا نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس پر راہم نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام لیا یقین دلانے کے لیے۔ پرومس، ماریا کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، ہم چاہیں دوست رہیں یا نہ رہیں، تب ہی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن تمہاری تسلی کے لیے زندگی میں کسی کو بھی نہیں۔ اور اگر تم نے کبھی پرومس کو توڑا تو میں یہاں آ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ میں اسے دھمکی سمجھوں؟ راہم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، بتا رہی ہوں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان کے درمیان خاموشی پھر سے حائل ہو گئی اور وہ سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگے، لیکن سارا کا ہاتھ اب بھی راہم کے ہاتھ میں تھا۔ سارا، تم اب سے ہاسٹل میں سے کچھ نہیں کھاؤ گی، نہ روم میں کسی کو آنے دو گی، اور اگر تم روم میں کچھ کھاؤ پیو تو تمہارا ڈور لاک ہونا چاہیے۔ اکیلے کھانا ہے، جو بھی کھانا ہے، کوئی بھی آس پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آ جائے تو تم اس چیز کو کھانا فوراً چھوڑ دو گی، بعد میں بھی نہیں کھاؤ گی، کسی کی بھی لائی ہوئی چیز تم نہیں کھاؤ گی۔
اب اسے علینا اور ہانیہ کو ایوائڈ کرو گی، ان سے بات بھی نہیں کرو گی، میری بات سمجھ رہی ہو؟ راہم نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے تائید چاہی۔ سارا نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب چلیں؟ تم بزی ہو؟ سارا نے راہم کو دیکھ کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اگر تم بزی ہو تو تم چلے جاؤ، میں کیب سے چلی جاؤں گی، میں ابھی ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ ہم ساتھ آئے تھے تو ساتھ ہی جائیں گے، ڈونٹ وری، میں سوسائڈ نہیں کروں گی، لیکن میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ پھر سے سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگے، پھر اس خاموشی کو راہم کی آواز نے ہی توڑا۔ آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے تھام لیا، اور پھر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریسٹورنٹ میں باہر موجود تھے۔ کیا کھاؤ گی؟ راہم نے پوچھا۔ سارا ٹیبل کو گھور رہی تھی، اس کی آواز پر اسے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں، تم کھاؤ۔ کم آن سارا، اب تک تو بھوک لگ جانی چاہیے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، پھر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آنے تک وہ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے۔ جب کھانا آیا تو راہم نے کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ کھا لوں؟ اس نے راہم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سارا ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو راہم۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم مجھ سے تھوڑا ناراض ہو، پر میں تمہیں منا لوں گا۔ اس کی بات پر سارا ہنس پڑی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر راہم بھی مسکرا دیا۔ اس پورے وقت میں وہ پہلی بار ہنسی تھی، جس سے راہم کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ پھر ایسے ہی وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، جن میں زیادہ تر راہم بول رہا تھا، جو سارا کبھی مسکراتے اور کبھی ہنستے تو کبھی خاموشی سے راہم کی باتیں سن رہی تھی۔ راہم اور سارا جب گاڑی میں آ کے بیٹھے تو راہم نے بات کا آغاز کیا۔ سارا، جب میں گیا تھا تو ارینا نے تم سے میرے بارے میں کچھ پوچھا تھا؟ ہاں، اسی دن ہی پوچھ لیا تھا۔ کیا پوچھا تھا؟ یہی کہ تم کہاں ہو اور کیوں گئے ہو۔ تو پھر تم نے کیا کہا؟ یہی کہ تم اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہو، کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہو اور 3-4 دن تک آؤ گے۔ انفیکٹ وہ بہت انٹرسٹ لیتی ہے تم میں، اور کئی بار تمہارا فون نمبر بھی مان چکی ہوں۔ تو تم نے کیا کہا؟ یہی کہ تم سے خود لے لیں۔ گڈ، اچھا کیا۔ ویسے وہ مجھ میں اتنا انٹرسٹ کیوں لیتی ہے؟ مجھے کیا پتا۔ سارا چھڑ گئی۔ اب ملے گی تو پوچھوں گی کہ تم راہم میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہو۔ بتا دو، راہم نے رشتہ بھیجنا ہے، سارا نے تب کر کہا۔ راہم ہنس دیا۔ کچھ توقف کے بعد سارا کی آواز گاڑی کی خاموش فضا میں گونجی۔ راہم، میری زندگی اس وقت کتنی عجیب مقام پر کھڑی ہے۔ آگے کنواں ہے تو پیچھے کھائی ہے۔ اگر میں علینا سے بچ بھی جاؤں تو کیسر مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع ہونے لگے۔ تباہ ہو گئی میری زندگی۔ کتنی خوش تھی میں جب حیدرآباد میں تھی، کاش میں یہاں نہ آتی۔ کچھ بھی ایسا ہو جاتا، بس میں یہاں نہ آتی۔ سارا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رونا بند کرو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے، ہمت نہیں ہارنی، ہم مل کر مقابلہ کر لیں گے ان حالات کا۔ راہم کی بات پر سارا کو ڈھارس ملی۔ کچھ دیر میں خاموشی کا راج رہا۔ تھوڑی دیر بعد سارا آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے خود نہیں پتہ چلا کہ کب نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ راہم جو ڈرائیونگ میں مصروف تھا، گاہے بگاہے سارا پر نظر بھی ڈال دیتا۔ جب اس کی نظر سوئی ہوئی سارا پر پڑی تو اس نے گاڑی ایک سائڈ پر لے جا کر روک دی اور پھر اس کی سیٹ کو ریلیکس کرتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ راہم گاڑی سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی سوچوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے دل کو سارا کی کنڈیشن دیکھ کر جھٹکا سا لگا تھا۔ یہ تو وہ سارا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا اور چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے بس اتنا گمان تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوگی اور وہ اسے منا لے گا۔ اسے اس سب کا اندازہ ہوتا تو وہ اس کا پلان خود بنواتا اور ماریا کے ساتھ بھیج دیتا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتی۔ وہ خود کو اس کا مجرم مانتا تھا، لیکن نہیں، اسے اندازہ اسی دن ہو گیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے مسٹیریس چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ وہ اس کی بات خوشی خوشی مان جاتی۔ اس کی ان غلطیوں نے سارا کمال کا کیا حال کر دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ کوئی اس سے پیار نہیں کرتا، کسی کو اس کی ضرورت نہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی اس کی حیثیت چٹانوں سے ٹکرانے والی نہروں جیسی ہے، جو ٹکرانے کے بعد معدوم ہو جاتی ہیں اور اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں۔ راہم نے تعصب سے سر ہلایا۔ کوئی اسے یہ تو بتائے کہ اس کی اہمیت راہم سکندر کی زندگی میں کیا ہے، کیا مقام ہے اس کا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ راہم گاڑی کی ٹاپ پر کوہنی ٹکایا اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ کوئی اس سے پیار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن راہم سکندر اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔
اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ زندگی کے رنگوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے اس سے کب محبت ہوئی تھی؟ تب جب وہ پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی، تب جب گرے آنکھیں اسے دیکھتی اور غصے سے منہ پھیر لیتی، تب جب اس نے کیسٹ سے ڈر کر روتے ہوئے پھر سے راہم کے سامنے خود کو کمپوز کیا تھا، تب جب وہ ہر چیز کو دیکھ کر مشکوک ہو جاتی ہے، تب جب وہ اسے بابا جی سیزن 2 کا بتا رہی تھی۔ وہ سارا کو سوچتے سوچتے ہنس پڑا۔ تب جب اس نے اسی کو بابا جی کے روپ میں موبائل کے ساتھ دیکھ لیا، تب جب وہ اسائنمنٹ سبمٹ کروایا اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے زیر کر دیا، یا پھر تب جب پزیریا میں دیکھا تھا، یا تب جب وہ پڑھائی سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، یا تب جب وہ موویز پر رائے دیتی ہے، اور بے شمار مواقع تھے۔ لیکن راہم سکندر کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل تھا کہ کب سارا کمال سے اسے محبت ہوئی۔ وہ اسے سوچتا سوچتا مسکرانے لگا۔ اسے اس کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج ارحم کی باتوں نے راہم کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سارا کی ول پاور اسے بچا لے گی، لیکن یہاں تو اسے ہر رشتے سے ہی توقع ختم ہو گئی تھی۔ نیند کی دیوانی سارا کمال نیند کے لیے ترس رہی تھی۔ اوہ گاڈ، یہ کیا ہو رہا تھا؟ بہادر با اعتماد ذہین سارا کمال اپنا اعتماد کھو بیٹھی تھی۔ وہ تو ہر چیز کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ تو اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو پکڑ لیتی تھی اور پھر جرا شروع کر دیتی تھی۔ اسے الینا کے رویے پر شک کیوں نہیں ہوا؟ وہ اسے وعدے لے رہی تھی کہ وہ کب یہ بات اب کسی کو نہ بتائے۔ اسے یہ بتائے کہ اپنے راز کسی کو نہیں بتائے جاتے۔ سارا کے سوسائڈ اٹیمپٹ نے راہم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ سارا کے لیے یہ بات ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے، لیکن وہ ایسی کوئی حرکت کرے گی یہ راہم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ہاسٹل جانا نہیں چاہتی اور وہ اسے اپنے گھر لے کر جا نہیں سکتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے امیج پر کوئی سوال اٹھائے، لیکن اس کے درمیان ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسے کہیں بھی لے جا سکے۔ کسی مضبوط رشتے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو سارا کی چیخوں نے توڑا۔ سارا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گاڑی میں تنہا پایا، پھر اسے آہستہ آہستہ سب یاد آتا گیا، اور جب اسے یہ یاد آیا کہ وہ راہم کے ساتھ تھی اور راہم کو اپنے ساتھ نہ پا کر سارا کی سانسیں اٹک گئی۔ سارا نے چلا چلا کر راہم کو پکارنا شروع کر دیا۔ راہم۔ راہم فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ریلیکس سارا، کیا ہوا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے؟ مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ راہم ہنس پڑا۔ اگر میں چھوڑ بھی گیا ہوتا تو میری گاڑی تو یہیں ہے۔ ہاں، لیکن تم تو نہ ہوتے میرے پاس۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سیٹ کو ٹھیک کیا اور ایکٹیو ہو کر بیٹھی۔ ہاسٹل چلیں؟ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ ہاں، اس وقت تو خود سے بھی زیادہ۔ تو بس پھر تم اپنے ہاسٹل جاؤ اور کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی، سیدھا اپنے روم میں جاؤ گی۔ اگر پھر بھی تم سے کوئی بھی پوچھتا ہے تو تم کہو گی کہ تم اپنے فرینڈس کے ساتھ کمبائن اسٹڈیز کے لیے گئی تھی اور اس دوران تم میرے ساتھ لائن پر رہو گی۔ لیکن پھر بھی، سارا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو میں وہاں آ جاؤں گا۔ پرامس؟ پرامس۔ اس نے ہاسٹل کے آگے گاڑی روکی۔ اور ہاں، الینا کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں تم ہاسٹل میں خود سے بھی بات نہیں کرو گی۔ پھر اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کیا۔ سارا کا موبائل اسی وقت رنگ ہوا۔ راہم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کال اٹینڈ کی اور پھر سے اسے دوبارہ پکڑا دیا۔ اب تو مجھے روم لاک کرنے کے بعد ہی بتاؤ گی۔ چلو جاؤ، شاباش۔ تھینک یو سو مچ راہم، آئی ایم آلویز ود یو۔ دوستوں میں تھینکس کبھی نہیں ہوتا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا ڈرتے ڈرتے گاڑی سے نکلی اور ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ راہم نے مسکرا کر اسے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ سارا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاسٹل کی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ اندرونی دروازے سے اندر قدم رکھنے سے پہلے بھی اس نے پلٹ کر راہم کو دیکھا۔ وہ سارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا کے دیکھنے پر راہم نے سارا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو سارا پلٹ کر ہاسٹل کے دروازے سے اندر چلی گئی، اور پھر اندر جاتے اس نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ راہم اس کے بھاگنے کی اور ہانپتی سانسوں کی آواز بخوبی سن رہا تھا۔ وہ 3rd فلور پر آتے ہی اپنے روم کی جانب تیزی سے بھاگی۔ سارا نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ کھٹاک سے بند کیا اور جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے لاک لگا دیا۔ اس دوران راہم سارا کے پہلے آہستہ اور پھر تیز قدموں کی آواز پر اس کا خوف کے زیر اثر دروازہ تیزی سے بند کرنا سن رہا تھا۔ سارا نے گہرے گہرے سانس لیے۔ خوف سے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ سارا نے فون کان سے لگایا۔ میں نے کر لیا۔ گڈ۔ راہم نے سارا کی آواز سے یہ بھانپ لیا تھا کہ سارا رو دینے کو ہے، لیکن کہا کچھ نہیں۔
اب سارا تم سونے کی کوشش کرو، اگر رات میں آنکھ کھل جائے تو رونا نہیں ہے، بلکہ تم مجھے فون کرو گی۔ اوکے اوکے۔ اور پھر کال منقطع ہو گئی۔ سارا اس کی بات مانتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دوسری جانب راہم اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ راہم نے اسے یہ وعدہ تو کر لیا تھا، مگر خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر کیسے جائے گا، لیکن فی الحال سارا کی تسلی کے لیے یہ جھوٹ بھی بہت ضروری تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ان کیس سارا کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر چلا جاتا۔ وہ سبھی سیف ہاؤس میں موجود تھے، سب اپنی اپنی نشست سنبھالے بیٹھے تھے۔ آج نہ تو کوئی گپ شپ ہو رہی تھی، نہ کوئی انجوائمنٹ، کیونکہ آج سب اپنی متوقع ڈانٹ سے خائف تھے۔ ٹھیک ٹائم پر میجر کی آمد ہوئی، سب نے کھڑے ہو کر سیلیوٹ کیا۔ میجر نے بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا، جس پر سب نے اپنی اپنی سیٹیں سنبھال لیں۔ فراز کافی بنانے کے لیے جانے لگا تو میجر نے روک لیا۔ اس کی ضرورت نہیں فراز۔ میجر کا انداز روکھا تھا۔ تم لوگ یہ بتاؤ میرے پیچھے کیا کرتے رہے ہو؟ اس کا رخ فراز کی طرف تھا۔ سر مجھے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی کچھ مشکوک باتیں پتہ چلی تھی تو میں ادھر چلا گیا، فراز نے ڈرتے ڈرتے بتایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سارا کو ڈرگس دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ تم ہی تھے نا جس نے اس کو کپ کو ضائع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود فراز تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ راہم دھاڑا۔ اس سے پہلے فراز اپنی صفائی میں مزید کچھ کہتا، راہم پھر بول پڑا، تم کسی اور کی ذمہ داری بھی لگا سکتے تھے فراز، راہم نے ناراضگی سے کہا۔ اور ایان، تمہیں کیوں نہیں فیل ہوا کہ اس کی کنڈیشن خراب ہے، اور تمہیں یہ بھی کیوں عام سی بات لگی کہ اس نے تمہیں دیکھا بھی نہیں؟ سر وہ مجھے لگا کہ آپ نے اس دن منع کیا تھا تو وہ اس لیے نہیں رکی، ایان نے ڈرتے ڈرتے صفائی دی۔ ایان، وہ سارا کمال ہے، وہ کسی کے کہنے رکنے پر نہیں چلتی، وہ کرتی ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ اس طرح کا بیہیویئر اس کے کیس میں عام سی بات نہیں ہے۔ اس کو یونیورسٹی اور ہاسٹل میں ڈرگس کی ہیوی ڈوز دی گئی ہے، اینڈ رائٹ ناؤ شی از ان ورسٹ کنڈیشن۔ تم لوگوں کی لاپرواہی نے یہ دن دکھایا ہے۔ سب نے سر جھکا لیے۔ سوری سر، ہم سب کو پہلے ہی دن اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ٹارگیٹڈ ہے، پھر بھی اس طرح کی لاپرواہی کی سمجھ نہیں آئی۔ اکبر، تم ہاسٹل میں 2-3 لوگوں کو اپنی طرف کرو گے، جن میں سے ایک کا کام صرف سارا کے کمرے کی نگرانی ہے۔ اس کے کمرے میں کوئی بھی نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی نہیں مطلب؟ کوئی بھی نہیں، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ راہم نے اس کو اس کا کام سمجھایا۔ یس سر۔ اس سے پھر دوسری 2 تصویریں فراز کی جانب کی۔ سر، یہی دونوں لڑکیاں تو تھیں جنہوں نے اس دن سارا کو… اسے میجر کا چہرہ دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بالکل، یہی وہ دونوں لڑکیاں ہیں جو تمہاری لاپرواہی کا فائدہ اٹھا چکی ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان پر نظر رکھو، اور یہ کن لڑکیوں کو ٹارگٹ کیے بیٹھے ہیں، کس سے مل رہی ہیں، ان کا سارا ڈیٹا نکلواؤ۔ ایان، تمہیں اپنے باقی کاموں کے ساتھ ان پر بھی نظر رکھنی ہے۔ یہ دیکھو یہ کن کے ساتھ اور کب آتی ہیں، کن کے ساتھ اور کب جاتی ہیں۔ شاہ نواز، تم کیسر پر نظر رکھو، وہ کب کیا کرتا ہے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اتنی نظر رکھو کہ اس سے پہلے ہمیں اس کے اگلے قدم کا پتہ ہو۔ یس سر۔ سب کو ان کے نئے کام سمجھا کر میٹنگ برخاست ہو گئی۔ رات کو وہ میٹنگ کر کے آ گیا تھا اور فریش ہو کر ڈریسنگ کے آگے کھڑا پرفیوم سپرے کر رہا تھا، ساتھ ساتھ آج اپنی ٹیم سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں اور اگلے لمحے عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیس بہت الجھتا جا رہا تھا۔ آج اسے فراز کے ذریعے اس گینگ کے سرغنہ کے بارے میں کچھ ثبوت ملے تھے۔ وہ جتنا اس کیس کو سلجھانا چاہ رہا تھا اتنا ہی وہ اس کے اندر الجھ جاتا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے ڈریسنگ کے آگے سے ہٹ گیا اور لیپ ٹاپ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ ثبوت چیک کرنا چاہتا تھا۔ لیپ ٹاپ آن کر کے وہ بھی محو ہونے ہی والا تھا کہ اسے سارا کا خیال آیا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، اس کا لاسٹ سین چیک کرنے کے لیے تو دیکھا وہ آن لائن تھی۔ اس نے ٹائم پر نظر ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کو سارا کی فکر ہوئی۔ اس نے فوراً میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ کیا ہوا؟ میسج اسی لمحے سین کر لیا گیا۔ وہ حیران ہوا، کیا وہ اس کی چیٹ لسٹ کھولے بیٹھی ہے؟ کیا وہ اس کے میسج کا انتظار کر رہی ہے؟ اس نے فوراً کال ملائی جو پہلی بار میں ہی اٹھا لی گئی۔ سارا جو سو رہی تھی کہ اچانک کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو بے چینی ہو رہی تھی اور سر میں اٹھتی ٹیس نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، وہ آج کافی دنوں بعد اتنا لمبا اور پرسکون سوئی تھی۔ ابھی بھی شاید وہ سوتی رہتی اگر یہ درد نہ ہوتا۔ وہ اٹھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اف، وہ درد سے کرا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک اس کے سر میں درد کیوں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اسے راہم کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا جب بھی وہ جاگے تو اسے میسج ضرور کرے۔ پھر اس نے اس کی چیٹ کھول لی، اس کا لاسٹ سین چیک کیا جو 11 بجے کا تھا اور اب 3 بج چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ سو رہا ہوگا، سارا دن وہ اس کے ساتھ تو تھا تو تھک گیا ہوگا۔
ابھی ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ وہ اسی شطرنج میں کبھی اس کی چیٹ کھولتی تو کبھی بند کر دیتی۔ اسی لمحے راہم کا میسج آیا۔ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ٹائپ کرتی فوراً کال آ گئی۔ اسے لمحہ ضائع کیے بغیر کال اٹھائی۔ کیا ہوا؟ کب سے جاگ رہی ہو؟ 1 بجے سے۔ 1 بجے سے؟ اب تو 3 بج چکے، تو تم نے میسج کیوں نہیں کیا؟ وہ میں نے سوچا کہ تم سو رہے ہوگے تو ڈسٹرب ہو جائے گی، تو اس لیے میسج نہیں کیا۔ نہیں، میں تمہارے میسج سے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ کیا کرتی رہی اس پورے ٹائم میں؟ سر دباتی رہی، اور ابھی بھی یہی کر رہی ہوں۔ اس نے ایسے کہا جیسے اپنا مذاق اڑایا ہو۔ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے؟ راہم کو فکر ہوئی۔ بہت زیادہ۔ تو سارا اٹھایا کیوں نہیں؟ بس یوں ہی بتایا نا۔ تم ایک کام کرو، تمہارے پاس ایک یلو کلر کی ٹیبلٹ ہے، وہ کھاؤ۔ اس نے ساتھ اسے نام بھی بتایا۔ اوکے، میں کال پر ہوں، ابھی کھاؤ۔ اوکے ویٹ۔ وہ گلاس میں پانی ڈالتی ہاتھ میں ٹیبلٹ رکھتی پھانک گئی۔ خالی ٹیبلٹ؟ گلاس رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس سے جلدی ٹھیک ہو جائے گا نا، کیونکہ اب سب ٹیبلٹس بیکار ہو چکی ہیں میرے لیے۔ اس سے جلدی آرام ہو جائے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بس مجھے پتا ہے۔ راہم، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس میڈیسن کا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے ڈسٹرب کرو، لیکن تم تو خود ہی ڈسٹرب ہوتی رہی۔ راہم، جب بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے تو یہ ٹیبلٹ کھا لوں؟ نہیں، تم مجھے ڈسٹرب کرو گی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنا لیپ ٹاپ سے کچھ کام کر رہا تھا۔ کیوں؟ میں یہ اس وقت کیوں نہیں کھا سکتی؟ کیونکہ میں ایسا کہہ رہا ہوں، اور تمہیں ابھی صرف میری بات ماننی ہے۔ ابھی تم اپنے دل کی بات بھی نہیں سن سکتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تمہاری باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ بہت جلد آنے لگیں گی، ڈونٹ وری۔ میں نے تمہیں ایک لنک سینڈ کی ہے، یہ بہت مسٹیریس مووی ہے، بالکل تمہارے ٹائپ کی۔ اسے دیکھو اور صبح مجھے سٹوری سنانا۔ تم صبح آؤ گے؟ ہاں، تمہیں پک بھی میں ہی کروں گا۔ لیکن راہم، مجھے یونی نہیں جانا۔ تم کل چلے جانا، وہ ہم صبح ڈیسائیڈ کریں گے۔ ابھی تم یہ مووی دیکھو۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر۔ اس نے اسے ٹیبلٹ دے دی تھی اور جانتا تھا کہ اس ٹائم اس کو درد ہوگا، اس لیے راہم نے سارا کو میسج کرنے کا کہا تھا، مگر سارا نے میسج نہیں کیا۔ اور راہم کو سارا سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ میٹنگ میں تھا، اس لیے بار بار واٹس ایپ چیک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو خود سے دوائی کھانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ اس کی کنڈیشن سے باخبر رہنا چاہتا تھا، اور دوسرا وہ اس کی سارا میں کی کنڈیشن میں وہ اس کی گڈ بک میں رہنا چاہتا تھا، تاکہ ہر فیصلہ، ہر بات کے لیے اس کی ہاں کی منتظر ہو۔ وہ اس کی ضرورت بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کی وجہ سے اپنے گھر والوں تک سے بدگمان ہو چکی تھی، اور اگر کوئی بھی اپنا اس کے آس پاس نہ ہوا تو علینا اس کا گینگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ پھر اسے باتوں میں الجھائے رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا تھوڑی دیر میں نیند اس پر مہربان ہو جائے گی۔ اور پھر کچھ دن بعد راہم نے سارا کو مووی بھی سینڈ کر دی۔ وہ جانتا تھا وہ مووی نہیں دیکھ پائے گی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ سارا کو اب نیند آ جائے۔ اگلے دن جب سارا کی آنکھ کھولی تو وہ کچھ دیر عقل مندی سے لیٹی رہی۔ وہ خوش تھی کہ اسے سر میں درد نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی، کیونکہ راہم ابھی آنے والا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی اور پھر ڈریسنگ کے آگے آ کے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کرتی بال بنانے لگی۔ آج وہ دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ کافی دنوں سے وہ اپنے حلیے پر غور ہی نہیں کر سکی تھی۔ اس کو کچھ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ڈارک سرکلز بھی ہو رہے ہیں، شاید نیند کی کمی کی وجہ سے۔ وہ ریڈی ہو کر راہم کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ راہم کا فون آنے لگا۔ اس نے پک کیا۔ آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ راہم، کال مت کاٹنا پلیز۔ یس آف کورس۔ سارا روم لاک کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آج اسے تھوڑا کم ڈر لگ رہا تھا کہ ٹرن لیتے ہوئے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ علینا اچانک سے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی تھی۔ سارا، آر یو اوکے؟ راہم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہائے سارا، تم تو ڈر گئی۔ علینا، تم؟ اپنے تئیں اس نے راہم کو بتایا تھا۔ وہ فوراً الرٹ ہو کر بیٹھا۔ ہاں، میں کہاں کی تیاری ہے؟ ہم تو یونی کے لیے نکل رہے تھے، سوچا تمہیں بھی ساتھ ہی دے لیں۔ تمہاری طرف ہی آ رہی تھی، آؤ چلیں۔ یہ کہہ کر علینا نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ علینا کے ہاتھ نے تو گویا اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ علینا نے کھوجنے کے سے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے سارا نے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ویسے تم اتنی جلدی میں اور اتنی تیار شیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ علینا نے بڑے عجیب سے انداز میں ساتھ چلتے پوچھا۔ ایکسکیوز می؟ سارا نے ناگواریت سے علینا کی طرف دیکھا۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں، اس لیے پوچھ دیا۔ علینا ڈھیٹ بنی رہی۔
نہیں، ہم اتنے بھی اچھے دوست نہیں کہ ایک دوسرے کے پرسنلس میں انٹرفیئر کرنے لگے۔ ایکسکیوز می، سارا کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے علینا کو تو جیسے پتنگے ہی لگے۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی سارا کمال، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر ساری اپڈیٹ دے دی۔ کال کاٹنے کے بعد باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ باہر ہانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی اور سارا کس کے ساتھ گئی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو کہہ رہی تھی کہ خود چلی جاؤں گی، علینا نے نخوت سے کہا۔ دفع کرو اسے، تم کہاں رہ گئی تھی؟ اس کے پار کاٹنے کا انتظام کرنے گئی تھی۔ بہت اڑ لیا محترمہ نے، اب اس کے پنجرے میں قید ہونے کی باری آ گئی ہے۔ دونوں کا کہا بہت جاندار تھا۔ سارا وہاں سے تیزی سے نکلی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ علینا اسے زبردستی اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ باہر آئی تو ہانیہ نظر آ گئی۔ اس سے پہلے ہانیہ کچھ کہتی وہ اگنور کرتی دھڑکتے دل کے ساتھ راہم کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پیچھے ہانیہ کی گھوری اس نے محسوس کی تھی لیکن انجان بنی رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے راہم کو دیکھا۔ راہم گاڑی سٹارٹ کرو ورنہ وہ آ جائیں گی۔ راہم نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور پھر سارا کو دیکھا۔ ریلیکس سارا، کچھ نہیں ہوگا، جلدی چلاؤ پلیز۔ ریلیکس سارا، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تم نے دیکھا نہیں اس کا انداز، وہ تو میرا ہاتھ پکڑ رہی تھی۔ تو کیا ہوا سارا، پکڑا تو نہیں نا؟ راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، تم اس کے پکڑنے کا انتظار کرو، اگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تو تم دیکھتے رہتے۔ ایسے کیسے لے جاتی؟ میں سے تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جانے دیتا؟ تم نے سارا کمال مجھے راہم سکندر کو ہلکا لے لیے۔ ہاں، اتنا ہی تم 30 مار خان۔ تم اسے اتنا مارجن اس لیے دے رہے ہو نا کہ وہ تم میں انٹرسٹیڈ ہے؟ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے راہم، وہ ڈرگس دیتی ہے۔ وہ راہم کو ایسے بتا رہی تھی جیسے راہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ راہم اس کی معصومیت بھری باتوں پر مسلسل ہنس رہا تھا۔ ہنسنا بند کرنا ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ سارا نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنا رخ پھیر لیا۔ راہم اس کی بات پر بھی ہنس دیا۔ اوکے، آج تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ بہت اچھا، آج تو سر میں بھی درد نہیں ہو رہا، موڈ بھی بہت اچھا تھا تھوڑی دیر پہلے تک۔ اور اب کیوں خراب ہوا؟ تمہاری علینا جو سامنے آ گئی۔ راہم ہنس دیا۔ وہ تو شکر ہے تم لائن پر تھے ورنہ شاید تمہیں بے ہوشی ہو جانا تھا۔ کچھ دیر بعد سارا پھر بولی۔ راہم، تو مجھے واقعی بچا لیتے نا اس علینا سے؟ بالکل، تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں، مجھے بس ڈر ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ تمہیں پتہ ہے جس تم گئے تھے تو مجھے اسی وقت بھی یہی لگا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تمہیں یاد ہے میں نے اس دن تمہیں روکا بھی تھا اور دل کیا تھا کہ تمہیں زبردستی روک لوں۔ پھر شام میں گھر سے کال آ گئی تو مجھے لگا یہی بات ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی مجھے سکون نہیں آیا اور پھر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں تو تم روز مجھ سے باتیں کرتے تھے نا، موبائل چیک کیا تھا اپنا؟ کاش تم نہ جاتے۔ سارا میں بہت بزی تھا اس لیے موبائل بھی چیک نہیں کر سکا۔ اب تو تم نہیں جاؤ گے نا، کیونکہ میں کچھ اور برا ہونا افورڈ نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، پرومس۔ تمہیں یاد ہے نا میں دھوکہ دینے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ہاں، اور پھر تم ان کا سر پھاڑ دیتی ہو۔ ہاں، تمہارے علینا کی بھی گردن میں نے مروڑ دینی تھی، صرف تمہارے لیے چھوڑا۔ وہ اپنے خوف کو احسان مندی میں لپیٹ رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ راہم، ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر سے ملنے۔ کیوں؟ آج تو میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، انجیکشن کا کورس پورا کرنا ہے۔ سارا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کچھ توقف کے بعد سارا نے راہم کو پکارا۔ راہم، مجھے چائے پینی ہے۔ اوکے، میں وہ والی پی لوں صرف ایک بار؟ راہم نے اسے دیکھا جو بڑی یاد سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی وہ پئیں گے جو میں پلاؤں گا، وہ مزے کی نہیں ہوتی۔ آج لگے گی مزے کی، تم بے فکر رہو۔ لیکن راہم، مجھے پہلے والی چائے پینی ہے، پھر انجیکشن لگوا لیں گے۔ 2 منٹ پہلے انجیکشن لگوا دیتے ہیں، پھر چائے بھی پئیں گے۔ لیکن وہی والی چائے، سارا بضد رہی۔ اوکے، راہم نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ انجیکشن لگوا کر وہ سارا کو انتظار کرنے کا کہہ کر خود ڈاکٹر راہم کے روم میں چلا گیا۔ السلام علیکم، راہم نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ڈاکٹر ارحم نے گرم جوشی سے ہاتھ تھام لیا۔ بس تمہارے سامنے ہوں۔ کم آن یار، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، راہم نے دل سے کہا۔ انجیکشن لگوا لیا؟ ہاں۔ تنگ تو نہیں کیا لگوانے میں؟ نہیں، ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اسے چائے پینی ہے وہی والی، اب اس کا کیا کروں؟ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بہت ہیوی ڈوز سے دی گئی تھی۔ تمہیں کم از کم تب تک تو اس معاملے کو سمجھداری سے ڈیل کرنا ہے جب تک یہ کورس ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد وہ خود ہی اسے چھوڑ دے گی۔ اس کو بہلانے کی کوشش کرو اور نظر بھی پوری رکھو،
یہ وہ وقت ہے جو اسے بغاوت پر اکسائے گا، اور تمہاری ذرا سی بھی بے خبری سارا کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ راہم نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہیں ایک میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، یہ اس کی چائے کی ضد کرے تو تم یہ ملا کر دے دینا، اس سے مطمئن رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ راہم نے پرسکرپشن لے کر پاکٹ میں ڈال لی۔ اوکے، میں چلتا ہوں پھر۔ اوکے بائے۔ دونوں مسافہ کر کے بغل گیر ہوئے۔ راہم باہر نکل آیا جہاں سارا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو تمہیں تمہاری پسند کی چائے پلاتا ہوں، راہم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیوں؟ اب میرا موڈ نہیں۔ اوکے چلو پھر لنچ کرتے، پاستا کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد وہ راہم کے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں موجود تھے اور اپنے آرڈر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں پاستا پسند ہے؟ بہت زیادہ۔ گڈ۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے پوچھا ہی نہیں۔ تمہارے بتانے کے لیے میرا پوچھنا ضروری تھا؟ پتہ نہیں۔ کھانا شروع کرو، آرڈر آنے پر راہم نے کہا۔ سارا نے پلیٹ میں تھوڑا سا پاستا ڈالا اور پھر فورک چلانے لگی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی۔ راہم اس کی کافی دیر سے بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر پوچھ بیٹھا، پاستا اچھا نہیں لگا تو کچھ اور منگوا لیتے ہیں؟ نہیں، بہت اچھا ہے۔ پھر کیا کھا کیوں نہیں رہی؟ کھا رہی ہوں۔ کچھ توقف کے بعد سارا کی آواز آئی۔ راہم، ایک بات کہوں؟ کہو۔ راہم نے سارا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کھا نہیں رہی تھی بلکہ پلیٹ کو گھور رہی تھی اور اس میں فورک کو مسلسل گھما رہی تھی۔ اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے سارا کی طرف دیکھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے ساتھ یہ کیا کرنے والی تھی؟ کیا؟ راہم جانتا تھا پھر بھی انجان بنا۔ تمہیں پتہ ہے راہم، سارا چڑھ گئی۔ مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ میں تم سے وہ والی چائے مانگ رہی تھی۔ میں خود کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ایسے تو میں تباہ ہو جاؤں گی۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے، میں آئندہ تم سے کتنی ہی ضد کیوں نہ کروں، کتنی ہی لڑائی کیوں نہ کروں، ناراض بھی ہو جاؤں تب بھی تو مجھے وہ والی چائے کبھی نہیں دو گے۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ مجھے تباہ مت ہونے دینا، مجھے بچا لینا راہم، تو مجھے بچا لو گے نا؟ اس نے بڑی یاد سے اس کی طرف دیکھا۔ تم فکر مت کرو سارا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مشکور ہوئی۔ اب رونا بند کرو اور کھانا کھاؤ، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ میں تمہیں زبردستی یہاں پر لایا ہوں۔ ہاں، اور میں گواہی دے دوں گی کہ تم زبردستی پاستا کھلانے لائے ہو۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ راہم بھی ہنس دیا۔ تم بالکل بھی ٹینشن مت لو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں بس تم وہ کرو۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریلیکس ہو کر کھانا کھانے لگی۔ پاستا بہت مزے کا ہے۔ سارا نے اب کھایا تو اس کو اندازہ ہوا اور پھر اس نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ ہاں، مجھے یہاں کا پاستا بہت پسند ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کھانا کھانے کے بعد اس نے سارا سے پوچھا۔ آئس کریم کو پوچھا مت کرو، بس کھلا دیا کرو۔ راہم مسکرا دیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ لوگ باہر آ گئے۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے راہم نے کچھ غیر معمولی پن محسوس کیا۔ سارا جو اس کے ساتھ چل رہی تھی راہم کا دھیان اطراف میں محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، تم گاڑی میں بیٹھو، راہم نے کہتے ہوئے سارا کے لیے دروازہ کھولا۔ سارا بیٹھ گئی تو اس نے اس کا دروازہ لاک کر دیا۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے سے پہلے کنکھیوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ان کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سچویشن کافی سیریس ہے، لیکن پھر بھی اس نے سارا کو شک نہیں پڑنے دیا اور نارمل انداز میں گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ ساتھ ساتھ موبائل میں کچھ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بیک ویو مرر سے بھی دیکھ رہا تھا۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے اس نے دوبارہ بیک ویو مرر سے چیک کیا، جہاں ایک گاڑی مسلسل انہیں اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ کمال مہارت سے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیتا۔ راہم نے سارا کو دیکھا جو ونڈ اسکرین سے اس پار سڑک دیکھ رہی تھی اور آنکھ میں پہنی رنگ گھما رہی تھی جو اس کے غائب دماغی اور بے چین ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ راہم نے ایک بار پھر اپنی نظریں سائڈ مرر پر ڈالی۔ ان گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ راہم نے میوزک پلیئر آن کر دیا۔ گاڑی میں گانے کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے اس کی ٹیم بھی آ گئی تھی۔ 3، 2، 1، فائر! اس نے میسج ٹائپ کیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ فضا میں گونجنے لگی۔ سارا کے برابر ایک گاڑی ہے جس میں کیسر موجود تھا جو کہ پچھلے موڑ سے ان کی گاڑی پر اٹیک کرنے کے لیے شامل ہوا تھا۔ راہم نے کنکھیوں سے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کی نظریں مسلسل سارا پر تھی۔ سارا نے میوزک پلیئر آف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جو راہم نے راستے میں پکڑ لیا اور اسے اشارے سے منع کر لیا۔ آواز ہی آہستہ کر لو، ایسے ہی ٹھیک ہے، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ ان گاڑیوں سے شوٹر باہر نکل آیا۔ راہم ساتھ ساتھ سارا پر بھی نظر ڈال رہا تھا جو سب سچویشن سے انجان تھی مگر بیزار بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ سارا کو کچھ پتہ چلے۔
راہم کی طرف سے ایک گاڑی نے گھیرنا چاہا اور اس میں سے ایک شوٹر باہر نکلا تو ایان نے اس شوٹر کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ گڈ، اب یہ لیفٹ سائڈ کی گاڑی کو دیکھو۔ اس نے کیسر کی گاڑی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جو اب اس کے آگے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ نواز نے اس کی گاڑی کے ٹائر پر شوٹ کیا۔ ویل ڈن۔ ان گاڑیوں سے مسلسل شوٹر نکل رہے تھے اور کبھی فراز، کبھی اکبر، کبھی ایان تو کبھی شاہ نواز ان کے نشانوں کو غلط کر رہے تھے۔ 2 بار تو راہم کی گاڑی پر بھی فائر ہوا لیکن بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ ان گاڑیوں کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی کہ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ اگلے چوک سے مزید گاڑیوں نے آ کر پھر سے انہیں گھیر لیا۔ وہ مسلسل اپنا بچاؤ کرتے ہوئے فائر کر رہے تھے لیکن ان گاڑیوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی۔ راہم کو اب فکر لگ گئی تھی، ساتھ ساتھ بیک ویو مرر سے وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اس نے دیکھا فائر کرتے ہوئے فراز کے بازو پر گولی لگ گئی۔ اوہ نو، اس نے دل میں کہا، بی کیئرفل بوائز، ان کی تعداد زیادہ ہے اور میں کوئی نقصان افورڈ نہیں کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی ٹیم کی مدد کرے مگر وہ بے بس تھا۔ وہ سارا کی وجہ سے کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جو سارا کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر سارا کو دیکھا جو ونڈ اسکرین کے اس پار دیکھ رہی تھی، بلکہ دیکھ کم سوچ زیادہ رہی تھی، اور سوچتے ہوئے مسلسل اپنی پونی ٹیل کے آگے کیے اس میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ راہم اس گھمبیر صورتحال میں بھی مسکرا دیا۔ راہم نے اپنی ٹیم کی مدد سے کے لیے اور فورس منگوائی۔ شوٹرز مسلسل ان پر فائر کھول رہے تھے۔ اس کی ٹیم کمال مہارت اور احتیاط سے ان کے نشانوں کو ناکام بنا رہی تھی اور ان پر جوابی وار بھی کر رہی تھی۔ بوائز، دشمن کو شو کرو تم لوگ کمزور پڑ رہے ہو، اور پھر جب میں بولوں تو ان پر دھاوا بول دینا، اور ان میں سے کوئی بھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ راہم نے اپنی گاڑی سنسان راستے پر ڈال دی۔ اس نے سپیڈ تیز کر دی تھی۔ کبھی لیفٹ سائڈ سے اٹیک ہوتا تو کبھی رائٹ سے اٹیک ہوتا۔ وہ کمال مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک مقام پر جا کر اس نے میسج ٹائپ کیا، 3، 2، 1، اٹیک، اور پھر ان کی ٹیم نے چاروں طرف سے فائر کھول دیے۔ ان کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کیسر اپنے آدمیوں پہ دھاڑنے لگا، وہ راہم اس لڑکی کو لے کر دوڑ جائے گا اور تم لوگ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ سر، ہم پر آرمی کا حملہ ہو گیا۔ کیا؟ یاسر چلایا۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ کیسر پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ کیسر، انہوں نے ہمارا بہت نقصان کر دیا ہے، ابھی ہمارا یہاں سے جانے بچا کر جانا بہت ضروری ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ آئی وانٹ دیٹ گرل، میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور یہ آرمی بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ کیسر اپنے مزید آدمی بلانے لگا۔ یاسر اور کیسر بار بار راہم کی گاڑی پر فائرنگ کر جاتے جو چوک جاتا۔ کمینہ بڑا تیز ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے دشمن بھی ہمارے پیچھے ہیں، تبھی اپنی گاڑی ان سے علیحدہ نہیں کر رہا۔ اب ایان لوگوں کی گاڑی نے باری باری اوورٹیک کر رہی تھی۔ کیسر، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے، نکل لے۔ لیکن کیسر بضد رہا۔ یاسر، اب تیری آواز آئی تو میں نے تجھے ان گاڑیوں کے آگے ڈال دینا۔ تو کیا بزدلوں کی طرح ان سے ڈر رہا ہے؟ میں ڈر نہیں رہا، سمجھداری سے کام لینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تجھے بھی کہہ رہا ہوں، وہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، ہم اسے دوبارہ گھیر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں قسمت ہر بار اس کا ساتھ دے۔ سب سے بڑی بات، جس ہاسٹل میں وہ رہائش پذیر ہے وہاں علینا اور ہانیہ بھی ہیں، اور ان کو اس کمرے سے غائب کروانا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ لڑکی دنیا والوں کی نظر سے غائب ہو جائے گی۔ یاسر نے اسے اپنا مضبوط اگلا پلان بتایا۔ اوکے، لیکن یہ لڑکی مجھے اپنے ہر حال میں چاہیے، میں اپنا بدلہ لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں ہاں، مل جائے گی۔ یاسر نے شکر ادا کیا کہ کیسر مان گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس کے باس کو پتہ چل گیا کہ وہ بے شک ہی آرمی سے بچ جاتے، مگر ان کے باس نے انہیں وہ عبرتناک موت دینی تھی کہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہترین سبق ہوتا، اور ابھی وہ پہلے ہی اپنے پیچھے کھڑی عذاب کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اب کیسر نے اس بھیڑ سے گاڑی نکالنے کا آرڈر دیا۔ اس کے آدمی نے گاڑی نکالنی چاہی مگر اب شاید دیر ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک گاڑی لگ گئی تھی۔ یاسر کی گن بھی خالی ہو چکی تھی۔ تجھے میں کہہ رہا تھا نا، اب دیکھ پڑ گئی مصیبت میں۔ تو اس مصیبت کی فکر نہ کر، یہاں سے تو ہم نکل جائیں گے، مگر اپنا وعدہ یاد رکھ۔ کیسر نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک اور گن نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ پہلے بچ تو جائیں۔ یاسر نے پھر سے حملہ شروع کر دیا۔ اب کی بار یاسر کے سینے پر گولی لگی تھی۔ یاسر کراہ کر سیٹ پر گر گیا۔ کیسر مغازلات بختہ گاڑی نکالنے کی کوشش کروانے لگا۔ راہم بار بار سارا کو دیکھ رہا تھا جو اب تیز میوزک سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ اچھا ہے نا؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا اب سارا کی ہمت جواب دے دی اور وہ مزید میوزک برداشت نہیں کر سکے گی۔ سارا نے اس کا دل رکھنے کے لیے دل سے مسکرائی۔ ہاں بہت۔ راہم جانتا تھا وہ اسے یہی جواب دے گی، اور چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ کچھ دیر اور میوزک برداشت کر لے۔
ان کے دشمن کافی حد تک کمزور پڑ چکے تھے، ان کے بہت سے آدمی ان کے کنٹرول میں آ چکے تھے، لیکن یہ کیسر ابھی بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایان اور شاہ نواز کو ان کو کنٹرول کرنے کا کہا۔ اب وہ ان تینوں گاڑیوں کا مقابلہ بیک مرر سے دیکھ رہے تھے۔ شاید کیسر لوگ بھاگنا چاہتے تھے۔ راہم نے یاسر کو گولی لگتے دیکھ لیا تھا اور پھر کیسر نے وہاں سے گاڑی بھگوا لی۔ بزدل۔ راہم نے کیسر کے بھاگنے پر چوٹ کی۔ اس نے میسج ٹائپ کیا، ویل ڈن بوائز، فراز کو جلدی سے ریکور کرو اور مجھے انفارم کرو۔ اب اس نے ہاتھ بڑھا کر میوزک پلیئر آف کر دیا۔ پھر سارا کو دیکھا جو پرسکون نظر آ رہی تھی۔ راہم اس ادا پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ راہم، تم آج اتنی اونچی آواز میں عاطل وسلم کے پھیپھڑے کیوں پھاڑ رہے تھے؟ راہم ہنس دیا، مجھے نیند آ رہی تھی۔ اوہ، تو تم مجھے بتاتے میں ڈرائیو کر لیتی۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں بالکل، ساتھی بھائی نے سکھائی تھی۔ تم نے راہم سکندر مجھے سارا کمال کو ایویں ہی سمجھ لیا۔ اچھا چلو گڈ، نیکسٹ ٹائم تمہاری سروسز بھی دے دوں گا۔ سارا کھل کر مسکرا دی۔